कैश इकॉनमी है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है 22 करोड़ के मुल्क को अपना पूरी तरह फ़ायदा उठाने। हमें सबसे बड़ा नुकसान है कैश इकॉनमी का, वो हमारी टैक्स कलेक्शन। खतरात अंदरूनी हो या बैरूनी, हमने हमेशा हक़ाइक़ के ज़रिए उनकी निशानदही भी की और कामयाबी से मुकाबला भी किया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इंटरनली पोलिटिकल सिचुएशन जहां सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है पिछले चंद एक हफ्तों के ऊपर, और पाकिस्तान की बॉर्डर सिचुएशन ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ है उसकी सूरत हाल, ये कुछ अरसे से फोकस में है। कुछ ऐसी बहुत ही मैं कहूँगा कि जानी पहचानी भी हैं और बड़े अच्छे बुज़ुर्ग हैं, शख्सियात हैं, मजहबी शख्सियात हैं। जब इंडिया वाली सिचुएशन हीटअप हो रही थी तो उनमें से 2-3 ऐसे लोग हैं, मैं कभी उनका तज़किरा ऑन एयर नहीं किया लेकिन मैं उनका पूरा नाम भी नहीं लेता, एक एक नाम का उनका हर्फ बोलता हूँ कि फ़ज़ल साहब हैं, एक शाहिद साहब हैं, निसार साहब हैं। तो इन लोगों का ख्याल ये था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग वाली सिचुएशन डेवलप हो रही है। एक बहुत ही मारूफ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उनके हवाले से भी खबर आई कि उनसे भी पूछा भी गया और कंसल्ट भी किया गया। इंटरेस्टिंगली ये सारे लोग मुझे पुश कर रहे थे कि ये पाकिस्तान इंडिया जो वॉर टाइप सिचुएशन है इसके ऊपर आप प्रोग्राम करें और प्रॉम्प्ट करें इन लोगों को कि अपनी तैयारी जो है वो पहले से बेहतर करें, क्योंकि इंडिया किसी वक्त हमला कर सकता है। मैंने एक दिन बहुत ही एक हमारे हाई रैंकिंग मिलिट्री सर्विंग ऑफिसर हैं, फिर उनको मैंने फ़ोन पे पूछा कि बताइए कि ये प्राइम मिनिस्टर की आर्मी चीफ से मुलाकात, ये अपोजिशन का पीडीएम वालों का ये जो सियासत चल रही है इसके ऊपर कोई बातचीत चल रही है, क्योंकि उसके ऊपर भी चहमगोइयाँ बहुत सी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो जो हमारी इंडिया वाली सिचुएशन है उसकी प्रेपरेशंस हम कर रहे हैं, क्योंकि वाक़तन उन्हें ये अंदेशा है कि इंडिया कुछ ऐसी प्रेपरेशंस कर रहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम के ऊपर, या जिस तरीके से उन्होंने पहले बालाकोट पे आके 2 मिसाइल दागे थे उस तरह की चीज़, या हमारे कश्मीर वाली जो बॉर्डर है उसके ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ कुछ ऐसी हरकत कर सकता है जिसमें इस पूरे खित्ते की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है चैलेंज हो सकती है। आज प्राइम मिनिस्टर की दोबारा मुलाकात हुई आर्मी चीफ से भी और DGISI से भी। एक फोकस जो है वो पाकिस्तान इंडिया सिचुएशन है। ये बहुत ज़्यादा मीडिया में सामने चीज़ आ नहीं रही, लेकिन सूरत हाल ख़राब हो रही है। पाकिस्तान अपने जो फ्रेंडली ममालिक हैं जिनसे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जो वर्ल्ड कैपिटल पावरफुल मैटर करते हैं, उनके साथ भी राब्ते में है, और हमारे अंदर भी एक तैयारी वाली सूरत हाल यकीनन होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी सियासी सूरत हाल है फ़ौज के तनाज़ुर में, वो भी अजीबोगरीब उसके अंदर ट्विस्ट है। मैं पहले आपको प्राइम मिनिस्टर का एक बयान सुनवाऊँगा। प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ओपनली कह रहे हैं कि अपोजिशन फ़ौज को कह रही है कि या हुकूमत को गिरा दो, और अगर आर्मी चीफ और DGISI हुकूमत को नहीं गिराते, क्योंकि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कोई IGI बनवाने की, किसी प्राइम मिनिस्टर को बनाने की या गिराने की। फ़ौज का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर फ़ौज का कोई बंदा करेगा वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अपोजिशन जनरल बाजवा और DGISI को कह रही है कि हुकूमत को गिरा दो, और फ़ौज को कह रही है कि अगर ये दोनों हुकूमत को नहीं गिराते तो इनको गिरा दो। मतलब ये एक बाकायदा इंसाइटमेंट हो जाती है कि बगावत हो जाए। बयान अजीबोगरीब है, लेकिन मैं आपको एज इट इज़ सुनाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर का बयान सुनाइएगा जी, वो क्या कह रहे हैं, अपोजिशन फ़ौज के हवाले से क्या कह रही है। ये जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी फ़ौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, और फिर ये साथ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज नहीं गिराती तो फ़ौज को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को गिरा दें। वो जो नवाज शरीफ बेसिकली यही कह रहा है ना कि फ़ौज को कह रहा है कि बाजवा को और ISI चीफ को गिरा दो। तो अब वो ये डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे, ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है, इन सारों का इलाज होने वाला है। क्या वो जो नवाज शरीफ कह रहे हैं वो वाला बयान भी है साथ हमारे पास? सुनवाइएगा दोबारा। ये जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी फ़ौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, और फिर ये साथ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज नहीं गिराती तो फ़ौज को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को गिरा दें। वो जो नवाज शरीफ बेसिकली यही कह रहा है ना कि फ़ौज को कह रहा है कि बाजवा को और ISI चीफ को गिरा दो। तो अब वो ये डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे, ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इंसानों का इलाज होने वाला है। इलाज हमेशा सियासत में डंडा इलाज नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर साहब की सियासी हिकमत अमली भी कोई चीज़ होती है। बहरहाल पाकिस्तान में अभी तक डंडा ही चलाने की कोशिश की जा रही है, हम कहीं पहुंच नहीं रहे। DGISPR से ये सवाल किया गया कि वो मौलाना फजल रहमान पिंडी आते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, दिखाइएगा।
مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ڈی جی صاحب سے ایک اور سوال بھی ہوا فوج کا سیاسی معاملات کے حوالے سے، اس کے اوپر ان کا کیا کہنا تھا؟ جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا، پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے۔ اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جو شرکا ہیں ہمارے ساتھ زرتاج گل صاحب ہیں ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف سے وفاقی وزیر ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ مفتاح اسماعیل صاحب پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے، مفتاح صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنرل غلام مصطفیٰ ہمیں جوائن کریں گے، معروف ڈیفینس اینالسٹ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتاح صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا، کس قسم کی انسائٹمنٹ آپ نے کی؟ کیونکہ پرائم منسٹر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو بہت ہی سخت قسم کے الفاظ میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ فوج کو بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں۔ شکریہ ندیم صاحب۔ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو 2014 کے دھرنے میں وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی، تو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی بات جو ہے وہ ہم نے نہیں کری ہے، وہ عمران خان صاحب نے کری ہے۔ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، یہ ایسی بات ہم بالکل نہیں کر رہے، اور ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ سچ مچ یہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ ہم فوج کو استعمال کر کے خان صاحب کی حکومت گرائیں تو obviously اپنے موقف کی نفی کریں گے، ہم بالکل یہ نہیں چاہ رہے۔ یہ حکومت ہے جو کہ سر آپ سے یہاں ایک سوال بنتا ہے مفتاح صاحب، یہ میں اس کو مزید الیبوریٹ چاہوں گا، پروگرام میں کیا بھی جائے کہ کون کس کو اکسا رہا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اب حکومت میں نہیں رہنا چاہیے، اس کو گرا دینا چاہیے، اور آپ کے پاس ایوانوں کے اندر تعداد موجود نہیں ہو، مطلوبہ تعداد، نو کانفیڈنس کے لیے، تو پھر آپ کہیں اور دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم سلیکٹرز کو کہہ رہے ہیں، تو سلیکٹرز سے مراد آپ کی فوج ہوتی ہے، اس میں ابہام نہیں ہے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں اور کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ایک آپ غیر آئینی کام کے لیے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ کریں، ماضی میں فوج کرتی رہی ہے، میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، نہ کسی آئی جی آئی کی، نہ 90 والی حکومت کی، نہ 93 والی کی، 97 کی، کسی کی نہیں دے رہا کہ کیوں انہوں نے کام کیا، لیکن آپ دوبارہ اسی کام کا ہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں ندیم بھائی، بالکل نہیں، یہ بالکل نہیں کہہ رہے، اور یہ بات درست ہے کہ ماضی میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس غلطیوں کو دہرائیں یا پچھلی غلطیوں کو جسٹیفائی کر لیں۔ اگر عمران خان صاحب نے فوج کو کہا تھا کہ امپائر انگلی اٹھا لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل کہ ہم خدا نخواستہ فوج کو کہیں کہ آپ انگلی اٹھائیں، ورنہ تو پھر ہم میں اور عمران خان میں کیا فرق رہ جائے گا، ورنہ تو ہماری جو پوری جو موومنٹ ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے تو سر آپ سلیکٹرز کن کو کہتے ہیں تھوڑی وضاحت کر دیں، اگر مجھے سمجھ نہیں بات آئی ہو تو آپ وضاحت کر دیں، آپ کن سلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ جن سلیکٹرز نے ان کو لایا تھا ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں، آپ تو کھلے انداز میں کہتے ہیں۔ لیکن سر دیکھیں نا ندیم بھائی، آپ بات جانتے ہیں، میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ وہ ایکچولی زرعی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جس نے ساؤتھ پنجاب کے ایم پی اے کو مارا تھا اور کہا تھا کہ آپ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کو جوائن کریں۔ وہ سچ مچ زرعی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا پنجاب کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، یا فیڈرل گورنمنٹ کا فوڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ یہ جو پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں کہ ہائیبرڈ رجیم ہے، بھائی ہائیبرڈ رجیم کیوں ہے؟ آپ ایک سویلین گورنمنٹ الیکٹڈ ہے تو ہائیبرڈ رجیم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کے بعد جب آپ گورننس بری کرتے ہیں، جب آپ چینی میں چوری کرتے ہیں، جب آپ آٹے میں چوری کرتے ہیں، جب آپ ایل این جی میں چوری کرتے ہیں، جب آپ دیگر چیزوں میں چوری کرتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، ادویات میں چوری کرتے ہیں، 500 گنا ادویات مہنگی کر دیتے ہیں، تو پھر نہ صرف حکومت وقت بدنام ہوتی ہے بلکہ بیچارے آرمی والے بھی بدنام ہوتے ہیں فضول میں، جن کا کوئی مطلب آپ ان کو کیونکہ آپ ہائیبرڈ کر کے لے کے آتے ہیں۔ تو ہماری گزارش تو استدعا تو اتنی ہے کہ آپ آرمی کو دو باتیں ہوگی نا مفتاح صاحب، ایک آپ نے محکمہ زراعت کا تذکرہ کیا، تو محکمہ زراعت جو تھا وہ آئی ایس آئی کو کہا گیا اسی کیمپین کے اندر، جب ایک آپ کے وہ ایم پی اے یا ایم این اے کے جو امیدوار تھے ان کو اٹھا لیا گیا تو وہ محکمہ زراعت اور آئی ایس آئی کو تشبیہ دی گئی آپس میں۔ پھر اسی طریقے سے آپ ہائیبرڈ رجیم کہتے ہیں، تو ہائیبرڈ ماڈل وہی ہے کہ جس میں فوج اور یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ ایک ہی اکٹھا ون ماڈل کے طور پر آپ پریزنٹ کرتے، تو آپ کر تو وہی رہے ہیں، چیز تو اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔
جی ندیم بھائی، ہائبرڈ کا ورڈ جو ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کیا ہے. یہ اصطلاح جو ہے یہ تو حکومت کے لوگوں نے استعمال کیا ہے، حکومت کے قریبی لوگوں نے استعمال کیا. تو یہ اصطلاح تو ہماری نہیں ہے، اور نہ حکومت نے کبھی آج تک اس بات کو ڈینائی کیا. اور اگر آپ کو یاد ہے کہ شروع میں سر حکومت کے لوگ اپنی بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بار بار یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے، فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے، ہر چیز کے اوپر یہ کہتے تھے. ہائبرڈ کا ورڈ آپ ہی نے ایجاد کیا. نہیں بالکل نہیں. اب میں وہ نام نہیں لوں گا کہ ہائبرڈ کا ورڈ کہاں سے نکلا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ ہم نے بالکل نہیں کرایا. اور ہائبرڈ کا ورڈ آج تک کسی بھی حکومت کے کسی وزیر نے کہیں پر بھی اس ورڈ کے خلاف وہ نہیں بات کری کہ یہ ورڈ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ سر کہ دیکھیں جو تنقید خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے کری ہے آرمی کے خلاف، تو پہلے تو ان کو معذرت کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ توہین کریں. اور بات درست ہے کہ سیاستدانوں کو آرمی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. آگے جا کے آپ کریے گا لیکن ابھی والی سچویشن کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے. میں ابھی والی بات سر گزارش یہ ہے میں ماضی کے سارے حوالے آپ سے لوں گا مفتاح صاحب، لیکن ابھی کرنٹ سچویشن کو تھوڑا سا پہلے فوکس کر لیں. جی زرتاج. جی تھینک یو. میں گزارش یہی کر رہا ہوں سر. سب سے پہلے بات یہ کہ پاکستان ایک ساورن ملک ہے، اور پاکستان کی جو بیک بون اور پاکستان کے جو محافظ ہے وہ پاکستان آرمی ہے. ان کی جو قربانیاں ہیں، جنہوں نے ٹیررزم کے خلاف جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، 70,000 سے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں ہمارے یونیفارم جو ہیں وہ لوگ شامل ہیں. وہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف تاثر دیتی ہے، اور بالکل صحیح تاثر دیتی ہے کہ جو پاک آرمی ہے اور GHQ جو ہے اور پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر اور اکٹھے کھڑے ہیں. نواز شریف کے اور عمران خان کے جو بیان ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پرائم منسٹر عمران خان اپنے اداروں کی قدر کرتے ہیں، اپنے فوج کی قربانیوں کو ریئلائز کرتے ہیں، اور وہ پہلے شخص ہیں جب ڈرون کے خلاف جب ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے، وہ ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، اور میں خود اس ریلی کے اندر شامل تھی، جو ایک امیج دکھایا جاتا تھا ہماری قربانیوں کو، اور ہمیں ڈوم اور کہا جاتا تھا. اور اس میں ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا مودی، وہ جب کہتا تھا کہ پاکستان سے ٹیررزم آتی ہے اور پاکستان سے ہی، یہاں سے ہی آتنوادی یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوتے تھے. تو پرائم منسٹر عمران خان وہ پہلے پرائم منسٹر ہیں اب جو ہمیشہ اس بات کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں، فوج کی قربانی کو ریئلائز بھی کرتے ہیں، جرنیلوں کی عزت بھی کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر سویلین جو پرائم منسٹر ہے اپوزیشن کا ان کو اکسانے میں، کیونکہ پرائم منسٹر کا بیان بڑا غیر مبہم طریقے سے وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ یہ اکسا رہے ہیں. نہیں بالکل. اچھا میں اس میں دو آپ کو بتاتی ہوں کہ نواز شریف کے اور پرائم منسٹر عمران خان کے بیان میں زمین فرق ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب وہ بندے ہیں کہ جب ان کو NRO نہیں ملا، جب وہ لندن بگوڑے جا کے سرٹیفائیڈ بن گئے، وہ کنوکٹڈ کرمنل ہیں، وہ ایبسکانڈر ہیں، ان کا اشتہار آنریبل کورٹ نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. ان کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین نہیں قرار دے دیا. جب وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے NRO مل جائے، جب ان کو NRO نہیں ملا تو وہ لندن سے بیٹھ کے الطاف بھائی بن کے انہوں نے نام لے کے جنرل باجوہ صاحب کا، پاکستان آرمی کا، DG میں بتاتی ہوں DG ISI کا، ہمارے آنریبل ججز کا، انہوں نے بار بار اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ کی بات کی، انہوں نے سلیکٹرز کی بات کی. اور یہ جو لوگ ہیں دیکھیں آج آپ جو مرضی بیان دے دیں، دیکھیں نا ان کا تو وہ بیان یہ تھا نا کہ آپ ووٹ کو عزت دیں، سیاست میں مداخلت نہ کریں. یہ بات کہنا تو اور چیز ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ حکومت کو چلتا کر دیں یا عمران خان کی حکومت گرا دیں تو یہ ایک اور چیز ہے. نہیں دیکھیں ووٹ کو عزت کیسے ملے گی جب آپ جب 3 دفعہ کے الیکشن کی وجہ سے جب آپ پرائم منسٹر بنے تو ووٹ کو عزت تھی. اب جب ہم آ کے حکومت میں آ گئے ہیں تو ووٹ کی عزت نہیں ہے. اچھا اس ووٹ کو عزت دینے کی خاطر آپ نے کتنی پیٹیشن دی؟ آپ نے ایک پیٹیشن بھی نہیں دی. ساری پیٹیشن تو ہم نے پنجاب کے لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا پیٹیشن کا رولا سر سائڈ پہ رکھیں، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ فوج کا سیاست میں تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شکل میں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتی ہوں، پچھلے 2 سال اور اسپیشلی جب سے PDM کا بیانیہ آیا ہے، اس قدر پاکستان آرمی کے اوپر اور ہمارے اداروں کے اوپر اس قدر اٹیک کیے گئے، اس کو دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا نواز شریف اور ان کی بیٹی اور PMLN نے، بلکہ اقامہ لیگ ان کو کہنا چاہیے، جو اقامہ لیگ نے جو ہے وہ پہنچایا ہے. کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں. ڈائریکٹ جرنیلوں کے نام کہنا، ڈائریکٹ ہماری DG SI انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کا الیکشن کے اندر رول تھا، اگر تھا تو غلط تھا. دیکھیے سمپل سی بات ہے، جب آپ نے جب الیکشن کمیشن موجود تھا، آپ کے پاس اپنی اس قدر آپ کے پاس کوئی ایسی فیسیلیٹیشن نہیں تھی کہ آپ کہتے کہ ہم جو ہے وہ اس کو دھاندلی کو روک سکیں. آپ نے خود پاک آرمی کو کہا کہ آپ پولنگ سٹیشنز کے باہر کھڑے ہو جائیں. ان کو خدمات مانگی گئی،
ویسے تو وہ سیلاب میں بھی آپ کو خدمات دیتے ہیں کیونکہ اس قدر ان کی نالائق حکومت ہوا کرتی تھی. کیا آپ کی حکومت بنانے میں ان کی مدد شامل تھی؟ دیٹس ویری فنی. تو پھر یہ لوگ پھر پی ایم ایل این جو ہے اور اقامہ لیگ, ویسے پی ایم ایل این مجھے کہنا نہیں چاہیے, اقامہ لیگ کو چاہیے کہ وہ یہ بھی مانے نا کہ جو شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں وہ کس کے ماں کے اوپر کھڑے ہیں, حمزہ شہباز اگر پنجاب کے اندر کھڑے ہیں وہ کس کے ماں کے اوپر کھڑے ہیں, اگر بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں تو وہ کس کی طرف سے الیکٹ ہو کے آگے زرداری صاحب. اچھا میں وہ آپ کو بات بتا رہی تھی بیانیہ, دیکھیے یہ کہاں سے ایکسپوز کہاں سے ہوئے, جب این آر او نہیں ملا, ریٹرن این آر او انہوں نے مانگا, جب وہاں سے ایکسپوز ہوئے تو انہوں نے فوج کے اوپر اور ہماری تمام آرم فورسز کے اوپر قربانیوں کو سائڈ پہ کر کے انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کرنا شروع کر دیا الطاف بھائی بن کے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ایک ایلچی بھجوایا زبیر صاحب کی شکل میں, ہمارے سے ملے, ہم سے مذاکرات ہوئے. یہی ڈی جی آئی ایس پی آر جس کو آج ہم نے کوٹ کیا ہوا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈائریکٹ اپنی ٹویٹ میں بھی کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی طرف سے, مریم بی بی کی طرف سے, نواز شریف کی طرف سے ہم سے ملنے کو کہا گیا, لیکن ہم نے کیا کہا کہ جو فوج ہے وہ معاملات میں دخل نہیں دیتی, آپ اپنے قانونی معاملات کو کورٹس کے اندر اور جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر حل کریں. اچھا انہوں نے کہا کہ ہماری دوستی تھی, انہوں نے اس کو دوستی کا رنگ دینے شروع کی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب ان کو ٹکسا, جب ان کو جواب دے دیا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد ان کا ایک جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا جس میں مریم باجی نے کھڑے ہو کر وہاں پہ کہا کہ آپ الیکٹڈ حکومت کو گرا دیں, اسٹیبلشمنٹ آئے ہمیں حکومت دے دے. بے شرمی سے آپ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. انہوں نے کیا ہمیں حکومت دے دیں, آپ ان کے کلپس نکالیں, یہ کہاں کہ ہمیں حکومت دے دیں, کہا ہے آپ ان کے ذرا جلد سے نکالیں. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں الیکٹ کر دیں, آپ ہمیں حکومت دے دیں اور پھر آپ جا کے واپس چلے جائیں. میری یہ سامنے سے جملہ نہیں گزرا کہ ہمیں حکومت دے دیں, بہرحال میں صرف ایک بات نہیں, آپ نے سنا ملک صاحب ذرا ایک سیکنڈ ایک بات سنیں, یعنی بند دروازوں کے پیچھے جنہوں نے نعرہ مانگا, جب فوج نے کہا کہ ہم مداخلت نہیں کرتے تو جلسوں میں سر عام ان کو پاک آرمی کو ملائن کیا گیا. تو جو ہمارے دشمن نہیں کر سکے وہ بیانیہ, اینٹی اسٹیٹ بیانیہ, انہوں نے یہ بات کھل کے کہی کہ ہم ان سے نہیں, ان کو لانے والوں سے بات کریں گے. بڑا اچھا اس کا کیا پھر مقصد تھا؟ اب یہ جو زراعت برات کر رہے ہیں, جرت ہے پھر نام لیں. نہیں کہہ تو دیا انہوں نے محکمہ زراعت کیوں کہہ رہے ہیں نا. مفتاح اسماعیل صاحب, جو زبیر صاحب کی میٹنگ تھی, پھر مولانا فضل الرحمان کی میٹنگ دھرنے کے دنوں میں جو بعد میں رپورٹ ہوئی, ان دنوں تو وہ انڈر دی کور رہا, وہ بھی محکمہ زراعت کا ہی تذکرہ تھا کہ ادھر ہی ملتے رہے. پھر فیٹ ایف کے قوانین کے موقع کے اوپر آپ لوگوں کی میٹنگ, تو آپ جاتے تو ادھر ہی ہیں, یا تو پھر جانا بند کر دیں تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے. رکنا چاہیے, فوج کا حکومت بنانے اور گرانے میں رول نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے یہ رول پیدا ہوتا ہے. دیکھیے ندیم بھائی, اگر آپ یہ بات تو پاکستان میں تسلیم کرتے ہیں نا کہ آرمی جو ہے وہ ایک آؤٹ سائز رول ہے آرمی کا, اور پاکستان آرمی کی سیاست میں رول ہے, اتنا عموماً عام ممالک میں یہ آرمی کا سیاست میں رول نہیں ہوتا ہے. یہ بات تو سب کو پتہ ہے پاکستان میں. اور آرمی سے اگر ہماری آرمی سے بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, ہم اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. دا پوائنٹ ہم نے جو بات کری تھی, نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم چھپ کے بات نہیں کریں گے, ملنے اور بات کرنے میں تو یقیناً حرج نہیں ہے, لیکن ان سے یہ کہنا کہ حکومت بنا دیں یا گرا دیں اس میں تو حرج ہے. میں تو نہیں دیکھیں سر, یہ تو کسی نے نہیں کہا نا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ حکومت ہماری بنا دیں, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت گرا دیں. ہم تو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مطلب ہم تو اب تو اپنا مقدمہ عوام کے پاس لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھیں یار, یہ مہنگائی کر دی ہے اس نے, یہ ادویات اس نے مہنگی کر دی 15 دن میں 500 گنا, یہ جو چینی کے اندر 400 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے, یہ جو آٹے کی چوری بزدار صاحب اور ان کے مطلب حوالی کر رہے ہیں, یہ جو ایل این جی جو آپ پاکستان اس وقت اس مہینے دنیا کا سب سے مہنگا ترین ایل این جی لے رہا ہے. جب آپ ہم کو کہہ رہے تھے ہم 27 ارب روپے کی ہم نے بی آر ٹی بنائی تھی اور آپ ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم نے چوری کری ہے, تو پھر ہم یہ جواب پوچھ رہے ہیں کہ جو 105 ارب روپے کی آپ نے بی آر ٹی بنائی ہے اس میں کتنی چوری کری ہے. اور اگر آپ کو سچ مچ اتنا اینٹی کرپشن کا دل ہے, دل سے مانتے ہیں, تو پھر آپ نے کیوں اسٹے آرڈر لے رکھا ہے؟ اگر آپ کا اس میں کوئی چوری نہیں ہے, اگر آپ کا ہاتھ کالا اس میں نہیں ہے, تو پھر آپ نے کیوں اسٹے آرڈر لے رکھا ہے؟ آپ پھر اس کو کور کریں. پنڈی والوں سے کہ یہ تو بہت بڑی چوری ہوگی, شوگر میں 400 ارب, بی آر ٹی میں 100 ارب, ہم تو دیکھیں عوام جو آپ نے چیزیں گنوائی ایل این جی میں, آپ نے بھی جا کے پھر شکایت لگائی ان کی پنڈی میں. سر میں تو ایک اکیلا آدمی ہوں جو اخبار پہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں. پنڈی والوں کے پاس تو ایسا ہی ہے, ان کو ساری باتیں پتہ ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہے. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ آرمی کو سب پتہ ہے, تو کیا ان کو جا کے سبزی نہیں خریدنی ہوتی ہے, ان کو جا کے دوائی نہیں خریدنی ہوتی ہے, کیا فوجی بیچارے کو بھوک نہیں لگتی ہے, وہ چینی نہیں خریدتا ہے, وہ آٹا نہیں خریدتا ہے, وہ سب کو پتہ ہے ان کو کہ کیا حال اس حکومت نے کیا ہے. اس حکومت کے اندر اگر پنجاب کے اندر ابھی لفظ نے سروے کیا ہے 11% ایوریج پہ لوگوں کی انکم کم ہو گئی ہے, 27% ہاؤس ہولڈ بول رہے ہیں کہ ہماری انکم کم ہو گئی, تو بڑے
سیریس گورننس کے ایشو ہیں, اور آج اگر یہ ہائبرڈ حکومت کہتے ہیں اور پھر گورننس پوری کرتے ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, یہ بڑا نازک معاملہ ہے. پاکستان میں اسمبلیاں مدت نہیں پوری کر پاتی ہیں, اور عام طور پر سیاستدان جمہوریت کا نعرہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے لگاتے ہیں, لیکن حکومت میں آنے کے لیے فوج کی شکل ہی دیکھتے ہیں. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ فوج خود کو ڈسٹینس کرے, عملی طور پر کرے, جو ہو نہیں پاتا پاکستان میں؟ دیکھیے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وراثت خاندانی وراثت کے طور پہ جو پارٹیاں چل رہی ہیں اس کو ختم کر دیں, پارٹیوں کے اندر یہ جمہوریت لے آئیں, اور جو امور مملکت ہے اس کو پوری سنسیئرٹی سے چلنا شروع کر دیں. دیکھیے, میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں, ہم چیزیں بھول جاتے ہیں بہت جلدی. اگر آپ کو یاد ہو 2013 کے الیکشن کے بعد ہر پارٹی نے شور مچایا تھا کہ اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی تھی کہ سڈنلی ہمیں پتا چلا کہ پاکستان کسی ایسی پوزیشن کا حصہ بن گیا جس کا پاکستان کو پتہ نہیں ہے. اس وقت کے وزیر خارجہ نے, اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے, انہوں نے بالکل کہا ہمیں تو پتہ نہیں کیسے پاکستان میں شامل ہو گیا. جب پاکستان کے اندر سے شور اٹھا اور پاکستان نے اور نیشنل اسمبلی میں یہ بات تھی, شاید پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہماری قومی اسمبلی میں بڑی کھل کے بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یمن کے معاملے پر پاکستان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر اس وقت جو پرائم منسٹر تھے وہ خود جا کے, کیونکہ یہ تقریباً ہمیں اس وقت کو احساس ہو گیا تھا کہ پرائم منسٹر نے خود اپنی ذاتی حیثیت سے بات کر دی ہے, لیکن جب پاکستان کے اندر بات چیت شروع ہوئی تو ان کو پتہ چلا یہ تو غلط فیصلہ ہوا ہے. اس وقت ان کو اتنی ضرورت نہیں تھی, اس وقت اپنی چیف کو ساتھ لے کر گئے سعودی عربیہ, وہاں جا کے بات ہوئی. مجھے یاد ہے کہ یو اے ای کا ایک بڑا جونیئر قسم کا منسٹر کو نوجوان تھا, اس نے کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی, اور میرے پاکستان کے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ اس کی وضاحت پیش کی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے, ہماری توقع یہ ہے کہ میں تو صحیح نہیں ہوں گا, باقی سب ٹھیک ہو جائے, اور وہ ٹھیک اس طریقے سے ہو جائیں جو میری مرضی ہے, تو پھر کام نہیں چلے گا. پھر آپ جو کرتے رہیں, جتنے مرضی قوانین بنا لیں, 2000 آئین بنا لیں, مرضی کر لیں, آپ کام نہیں چلے گا. سب سے پہلے جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں یہ خود جمہوریت کی پریکٹس شروع کریں, گڈ گورننس کی مثال پیش کریں, پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام کریں, اور یہ وضاحت کریں کہ کس طرح سے ان کی جو مال و اسباب میں جو لیکن آئی جے آئی والا ماڈل وہ پنڈی سے آیا تھا. آئی جے آئی والا ماڈل, اور وہ کوئی پسندیدہ طریقہ کار نہیں ہے, اور 90 کی دہائی میں حکومتوں کے بننے اور گرنے میں بھی رول موجود تھا. وہی الزام جو اس وقت کی اپوزیشن نواز شریف پہ لگاتی تھی کہ یہ پسندیدہ ہیں, یہ بلو آئیڈ ہیں, اس لیے ان کو چن کے بنا دیا جاتا ہے, وہی نواز شریف اب عمران خان کے اوپر وہی چارج لگاتے ہیں کہ اب وہ پسندیدہ ہیں, ان کو چن کے بنایا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا رول رہنا چاہیے یا اس کو ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں, امور مملکت جو ہیں پاکستان کے اسٹیٹ کے معاملات میں اگر فوج پاکستان حکومت کی مدد کرتی ہیں تو کیا یہ غلط چیز ہے؟ یہ آپ کو شہباز شریف صاحب کا یہ بیان اور ریکارڈ نہیں ہے کہ جس طریقے سے فوج امور مملکت حکومت کی مدد کر رہی ہے, اگر ہماری مدد کرتی ہم بھی وہاں پہ چلے جاتے. تو مطلب بات یہ ہے کہ آپ نے امور مملکت چلانے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کیسے چلانے ہیں. اس میں پاکستان کے خاص معروضی حالات. نمبر 2, میں بالکل اس بات کا داعی ہوں کہ بھئی پاکستان کے افواج کے کسی بھی افواج کے دن میں حکومت کے گرانے یا اکرانے میں رول نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے صرف آپ کو فوج کو کیسے روکیں گے؟ آپ اس کو فوج کو روکنے کو قوانین تو آپ نے بنا دیے, لیکن جو آپ خود جو خلاف پیدا کرتے ہیں اس میں کسی نے تو پر کرنا, کون پر کرے گا اس کو؟ آپ نے اگر اپنے جو اسٹیٹ کے معاملات کا کو صحیح طریقے سے چلانا شروع کر دیں گے تو فوج کو ضرورت کیوں پڑے گی آنے کے لیے؟ اچھا, میرے خیال میں زرتاج یہ مناسب نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک باقاعدہ بحث کر لیں, کیونکہ ہم نے آرٹیکل 6 ڈالا تھا کانسٹیٹیوشن میں کہ یہ ملٹری ٹیک اوور رک جائیں گے, نہیں رکا. پھر گزشتہ دور میں جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی تو 6 کے نیچے کس طریقے سے ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے, اس لاء کے اندر پروویژنز ڈالی گئیں. سپریم کورٹ اس کو انڈورس نہیں کرے گی, مور نہیں لگائے گی, جیسے مشرف کے ٹیک اوور کو 3 سال دے دیے گئے تھے. بغاوت کی آرٹیکل 6 ابھی مشرف کے اوپر ہوا, امینڈمنٹ کے بعد ہوا, سارا کچھ ختم ہو گیا. تو قانون بنا لینا کافی نہیں ہے عملی طور پر, جب آپ لوگوں کے پاس مورل اتھارٹی نہ ہوگی. تو ایک دفعہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے بحث کریں اس کے اوپر. دیکھیں ملک صاحب, اسمبلی میں تو ہر اچھی بات پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت ہم بات یہ کریں کہ جو آپ کی پاکستان آرمی ہے جس کی وجہ سے آپ کی اسٹیٹ کھڑی ہے,
جس کی وجہ سے آپ کا ملک دنیا کے اندر ایٹامک پاور بھی ہے, آپ کی ایک اسلامی ممالک اور دنیا کے اندر آپ کی ایک عزت بھی ہے, اس کو انڈیا اور اسرائیل مل کے ہر وقت کسی طریقے سے پاکستان کی آرمی کے اوپر قدغن لگاتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کی قربانیوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے ملائن کیا جائے, اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ کہا جائے, یہ کہا جائے کہ یہ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, یہ انٹروین کرتے ہیں, یہ انٹرفیرنس کرتے ہیں, اور بلوچستان میں یا کہیں پر کوئی ایسے جو ڈراموں کے فوٹیج ہے اس کو بھی اٹھا کے آپ پاک آرمی سے یا فاٹا میں آپ امیجز ٹویسٹ کر کے آپ وہ کر دیتے ہیں. اب یہ جو انڈیا اور اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان آرمی کو کمزور کیا جائے اور اس کو ملائن کیا جائے, جو کہ دنیا کی ایک ٹاپ آرمی ہے اور جس نے قربانیاں بھی دی ہیں, اب اس کو کمزور کون کرنا چاہتا ہے؟ آپ کے دشمن ممالک. اب سوال ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کے ایکٹرز جب ان کو NRO نہیں ملتا, جب وہ چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم نہیں بنتے, آخر اللہ نے آپ کو کرسی سے ہٹا ہی دیا, عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, تو آپ اس کا بدلہ جو ہے وہ پاکستان سے لینا چاہتے ہیں. آپ پاکستان آرمی کے اوپر قدغن لگاتے ہیں, اور آپ کی جو سٹیٹ ہوتی ہے اینٹی سٹیٹ نیریٹو, جب آپ پاکستان کے آرمی کے بارے میں اس طریقے سے سوال کرتے ہیں تو شادیانے انڈیا میں کیوں بچتے ہیں, کیوں انڈیا میں شادیانے بجائے جاتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں یہ تو NRO کے بعد کی بات ہے نا کہ ابھی NRO نہیں ملا. پہلے والے اس میں جب یہ وہ تھے پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب, کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے مودی کی گورنمنٹ کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ انڈین حکومت کو کہ کارگل میں میری پیٹھ کے اوپر چورا گھونپا گیا, میں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہوں لیکن پاکستان آرمی آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی. دو آفیسز کو سپریٹ ہمیشہ نواز شریف نے کیا ہے کہ آرمی بدنام ہو جائے, میں تو بڑا ہی اچھا جی ڈیموکریٹک بندہ ہوں. لیکن اس میں ہماری ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. لاہور پروسیس جب ہوا, واجپئی بس پہ لاہور آئے, اس کے بعد کے ایونٹس جو کچھ مشرف نے کیا اور پھر وہی مشرف جا کے بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں, تو یہ ایک تھا پرائم منسٹر کو تو انڈرمائن کر دیا, مشرف خود آگے بڑھ گیا. دیکھیے میں آپ کو بات بتاتی ہوں, مفتاح اسماعیل صاحب کیا ہمارے ایسٹرن بارڈرز کی صورتحال آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت ایکسپلوسیو ہے, بہت خطرناک ہے؟ اپوزیشن اس سے واقف ہے صورتحال سے؟ سر مجھے کوئی اتنا اوبویسلی نہیں پتا جتنا کہ آرم فورسز کو پتا ہے, اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو جیسے بالا کوٹ میں ہوا تھا, پورے پاکستان ایک ساتھ کھڑا رہے گا, اور اوبویسلی وی ول سپورٹ آر آرمی. اور جیسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے بالا کوٹ میں ہندوستان کے ایڈونچرزم کا ایک بہت منہ توڑ جواب دیا تھا, آئی ایم شیور کہ پاکستان آرمی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایسا جواب دے دے گی اینڈ دا انٹائر نیشن. سر لیکن آپ ISPR کے پچھلے 5-6 بیانات اٹھا کے دیکھیں تو ہر بیان کے اندر آپ کو انڈین اگریشن اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال کے اوپر تشویش نظر آتی. کور کمانڈرز کا اجلاس کی خبر آپ پڑھ لیں, آفیشیل سٹیٹمنٹ, یہ میں کوئی اپنے سورسز والی خبر نہیں بتا رہا, جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر وہ اس چیز کو دے رہے ہیں کہ تشویش ہے. شاہ محمود قریشی کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا یا دوست ممالک کو ہم نے آگاہ کیا, تو اپوزیشن کو اس سے واقفیت ہونی چاہیے کہ ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, اب اس کے مطابق اپنا بیانیہ بنائیے. دیکھیے کوئی اپوزیشن کو, میں تو اسمبلی میں نہیں ہوں لیکن جو اسمبلی کے اندر ہیں ان کو کوئی بریف کرا گیا ہے تو مجھے نہیں پتا, میرے خیال سے نہیں کیا گیا ہے, اور شاید کر بھی دینا چاہیے حکومت کو, شاہ محمود صاحب کو اور ڈیفینس منسٹر کو یا جو بھی ڈیفینس کے اہلکار ہیں. اوبویسلی وین اٹ کمز ٹو انڈیا ول اسٹینڈ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان. ساری گورنمنٹ پاکستان کی جو ہوتی ہیں, وی ڈونٹ تھنک کہ وار از اے سولوشن, بٹ ویو نیور ایکچولی ٹرائیڈ ٹو ڈو دس. جب بھی ہندوستان نے اٹیک کیا تو پھر ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں, انشاءاللہ کریں گے. اور جہاں تک یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلی مرتبہ بھی جب ہوئی تھی تو تمام فیڈرل منسٹرز بھی ساتھ تھے, اپوزیشن لیڈرز ساتھ تھے, آرمی چیف نے خود آ کے بریفنگ کری تھی. خان صاحب نے وقت نہیں ڈھونڈا تھا اپنا اس بریفنگ میں آنے کا, لیکن باقی ساری حکومت ساتھ تھی اور ہم نے پورا حکومت کو ساتھ دیا, اور حکومت کا انشاءاللہ تعالیٰ اور ریاست کا پورا ساتھ دیں گے اگر خدا نخواستہ ہندوستان نے کوئی ایڈونچر کرا. اور ہم دیکھیں, ہم تو یہ جانتے ہیں, میں تو پرسنلی ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ بالکل اینٹی پاکستان ہیں, اینٹی مسلمان ہیں. ان کی ایک سیاست ہے, 1992 کے اندر انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کو مارا, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ جب خان صاحب جو تھے وہ دعا کر رہے تھے یا کوشش کر رہے تھے کہ مودی صاحب الیکشن جیت جائیں, ان کو یہ لگ رہا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو کچھ تصفیہ ہو جائے گا, لیکن آج دیکھیں نا کہ مودی نے الیکشن جیتنے کے بعد کشمیر میں اور ہو گیا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ لال قلعے پہ کھڑے ہو کے مودی نے کہا تھا کہ مجھے بلوچستان سے لوگ فون کر کے بلا رہے ہیں, تو نواز شریف سے ہم جوابی بیان سننے کی توقع کر رہے تھے کہ وہ منہ توڑ جواب دیں گے اس شخص کو.
لیکن انہوں نے اپنے ذاتی تعلقات کو برقرار رکھا, اس مودی کو جواب نہیں دیا. لال قلعے سر, میں 15 اگست کا بیان تھا اور ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے تھا, نہیں دیا. سر میری بات سنیں, یہ جو باتیں کرنے والے تھے کہ بھئی اس کا نام نہیں لیتے, اس کا نام نہیں لیتے, انہوں نے کیا کر لیا؟ کشمیر تو یہ دے کے آگے ہندوستان کو, آواز نہیں نکال سکی. نہیں, اگر انہوں نے کمزوری دکھائی تو اس سے آپ کی کمزوری جسٹیفائی نہیں ہوتی. یہ تو وہ معاملہ ہے جس میں میرا اور آپ کا دونوں کا سانجھا انٹرسٹ ہے, پاکستان کا مفاد ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میرا تو یہ پرسنل وہ ہے کہ ایک آپ کے مسلمانوں نے کوئی 1000 سال ہندوستان پہ حکومت کری ہے, اور اب جب یہ بی جے پی وچ از اے ویری انڈین نیشنلسٹ, ہندو نیشنلسٹ گورنمنٹ, وہ آئی ہے تو وہ تو ایک دم اینٹی مسلم ہے, اینٹی پاکستان ہے, وہ تو کوئی ہم سے دوستی نہیں کرے گا. اور خان صاحب کی میرے خیال سے یہ خام خیالی تھی, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مودی ان سے دوستی کر لے گا. یہ جو بھی اگر ہمارا یہ فورن ڈپلومیٹ یہ سمجھتا ہے کہ مودی ان سے دوستی کر لے گا, تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اور جب آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ 0.4% سے گر رہی ہو, اور آپ کے پاس دونوں بارڈرز ہوں, ایسٹرن بھی اور ویسٹرن بارڈر بھی ہاٹ ہو, تو اور آپ ویسے ہی ڈیٹ میں ڈوبے ہوئے ہوں, اور خان صاحب نے 40% ڈیٹ 70 سال کے اندر جو ایڈ کری تھی اس کی 40% 2 سال میں ایڈ کر لی ہو, تو ہندوستان اس وقت تو بالکل ہم سے دوستی نہیں کرے گا. ہم کو تو اس نے تقریباً کوشش کری ہے آئسولیٹ کرنے کی, کہیں کہیں کامیاب بھی ہوا ہے. ہم تو اسلامک, اتنی سی بات کر لوں کہ ہم تو اسلامک کنٹریز کی ایک کانفرنس نہیں کرا سکے کشمیر کے پیچھے. تو پاکستان کا انفلوئنس تو بہت زیادہ منیمائز ہو گیا عمران خان کے آنے کے بعد سے, خاص طور پہ. آپ بتائیے ذرا, یہ ایک اہم بیان ہے کیونکہ اسلامک ممالک ہماری اسٹرینتھ تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں, دوست ہیں. جن سے $3 ارب ادھار لیا تھا, انہوں نے کہا واپس کرو ہمارے پیسے کیونکہ خفا ہیں. انہوں نے, دوسروں والوں نے, UAE والوں نے ویزے روک دیے تھے, شکر ہے دوبارہ ریزیوم ہو گئے. ناٹ اے گڈ سچویشن. آپ کی فارن پالیسی کی سکسیس ہی ہونی چاہیے کہ وہ جو ساتھ دوست ہیں وہ تو ساتھ جڑے رہیں. اچھا, سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر اور کشمیر کے ایشو کے اوپر وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کا اپنے 5 سال کوئی فارن منسٹر ہی نہیں تھا. پاکستان آئسولیشن کے اندر چلا گیا تھا, اور پاکستان کو امریکہ تو چھوڑے انڈیا بھی کہا کرتا تھا کہ ڈو مور, جس میں پاکستان کو صرف ٹیررسٹ کہا گیا تھا. اور پورے نواز شریف صاحب کے 5 سال کے دور میں اگر انڈیا کا کوئی دوست تھا تو وہ صرف نواز شریف تھا. مزے کی بات یہ کہ اس وقت جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ چودھری نثار صاحب تھے. فارن منسٹر کو بھی نہیں پتا تھا, انٹیریئر منسٹر کو بھی نہیں پتا تھا کہ مودی بغیر ویزا کے پاکستان نواز شریف کی پوتی کی شادی کے اندر کیسے آ گیا. اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو, گوگل نے, دنیا نے مودی کو, بچر آف گجرات کو, دنیا کا ناپسندیدہ ترین لیڈر جو ہے وہ قرار دے دیا تھا. اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی کا یہ حال تھا کہ ہماری اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ اٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک کشمیر کاز کی بات کی, کشمیر کاز کو تو انٹرنیشنلائز جو ہی پرائم منسٹر عمران خان نے کیا ہے. آپ تو وہ لوگ ہیں, یہ واقعی مدعے کی یار تھے کیونکہ ان کے پرسنل انٹرسٹ تھے. جندال یہاں پہ آیا, اس میں آیا, مری کے اندر آیا, یہاں پہ وہ کر کے چلا گیا. جو آپ نے ابھی لال قلعے پہ بات کی کہ مودی ہمیں یہاں پہ کہہ کے چلا گیا کہ بلوچستان سے لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں, یہ نہیں گیا. جب یہ مودی کی اس پہ گیا, جو اس کو کہتے ہیں حلف بندی کے اوپر گیا, وہاں اس نے حریت رہنماؤں سے ملنے سے انکار کر دیا نواز شریف نے. یہ بیٹھ کے کشمیر کی کس منہ سے بات کرتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ میں تو چلو پولیٹیکل پرسن ہوں, آپ کی سکسیس کیا ہے آپ کے دور میں بھی تو جو کچھ انہوں نے کیا خصوصی حیثیت ہی ختم کر دی. میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ چلو میں تو پولیٹیکل وہ ہوں, وہ بھی اپنا آرگیومنٹ دیں گے, میں اپنا پولیٹیکل آرگیومنٹ دوں گی. جو پاکستان کے جتنے بھی یہاں پہ فورن ڈیسک میں سیکرٹریز گزرے ہیں, فورن افیئرس کے جو منسٹری میں کام کرتے تھے, جو ڈپلومیٹس تھے, آپ نے ان کے انٹرویو سنے. وہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ ہمیں حکم تھا کہ آپ لوگوں نے انڈیا کے اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. آپ ذرا وہ سیکرٹریز کے کلبھوشن یادو کے متعلق تھا, انہوں نے کہا نہیں. اچھا, کلبھوشن یادو کے بارے میں بھی آج تک انہوں نے بات نہیں کی. سب سے بڑی بات یہ ہے, اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں وہ کیوں نام نہیں تھے لیتے کلبھوشن کا؟ یہ تو نواز شریف کو پتہ ہے کیونکہ وہ مودی کے یار تھے, ان کے پرسنل انٹرسٹ تھے, ان کو اپنا ذاتی مفاد, بزنس کا جو مفاد تھا وہ پاکستان کے اوپر زیادہ تھا. جیسے اب فیٹف کے بل میں پاکستان کو بلیک لسٹ جو کروانا تھا, انڈیا کی خواہش تھی یا پھر پی ڈی ایم کی یا اپوزیشن کی خواہش تھی. آپ اپوزیشن کو یہ دیکھیں جو انہوں نے ریٹرن ان آرو مانگا کہ نیب کے قوانین کی ختم کر دیں, شکے ختم کر دیں 37 میں سے 34, وہ کس کی خواہش تھی؟ پاکستان کو ہم نے تو نہیں اس میں ڈالا, گرے لسٹ میں گیا کون تھا نواز شریف کے دور میں کا. اور اب یہ سنا ہے کہ شاید ان کے کوئی فائنینشیل ایڈوائزر یا وہ ہوا کرتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں جب پاکستان میں مقروض تھا, یعنی آپ کو خوف نہیں آتا؟ 31,000 ارب کا قرضہ تو نواز شریف چڑھا کے گئے. ابھی آپ کو پتہ ہے کتنے نواز شریف 31,000, ہم نے 20 ارب ڈالر ہم نے ان کی پچھلے حکومت کا واپس کیا ہے. 14,000 روپے کیسے چلا گیا؟ ہم نے ان کی حکومت کا اکنامک مینجمنٹ پہ آپ کو شاباشی نہیں دے سکتا. میری بات ملک صاحب مجھے نہ دے, آپ مجھے نہ دے.
قرض چڑھانے والوں کو تو ہم برا کہہ نہیں رہے. آپ ان کو 31 کہتے ہیں تو 14 آپ نے بھی چڑھایا ہے. نہیں دیکھیں, ہم نے $20 ارب ان کا واپس کیا. اچھا ذرا میں بلوچستان کے اوپر آ جاتی ہوں. ابھی بلوچستان نہیں ٹی وی کے اوپر تو باتیں بڑی اچھی لگتی ہے نا, آپ ایز اے اسٹیٹسمین بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ بات آپ نے کبھی نواز شریف کو وہاں پہ سکھائی ہے, ان کی بیٹی کو آپ نے کبھی سکھائی ہے؟ ابھی جب یہ لوگ بلوچستان گئے, ان سے کتنی دفعہ سوال ہوا کہ بار بار ہماری طرف سے آ رہا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی اس کے اندر جو ہے انٹرفیرنس ہے بلوچستان کے اندر. ایک دفعہ بھی ان کی بیٹے نے کنڈیم کیا انڈیا کو, ایک دفعہ بھی انہوں نے مودی کا نام لیا, ایک دفعہ بھی انہوں نے وہ لیا. اس کے اوپر بھی یہ اس قدر ان کے چھوٹے ذہن ہیں, ان کے ذہن پر صرف عمران خان. ایک بہت سکسیس جو تھی پاکستان کی ہسٹری میں, جو اچھی پیش رفت تھی جس پہ ہمیں بلڈ کرنا چاہیے تھا, وہ یوسف رضا گیلانی اور منموہن سنگھ کی ملاقات تھی شرم الشیخ والی, جس کے اندر مشترکہ بیانیے کے اندر آیا تھا کہ بلوچستان کے اندر انڈین انوالومنٹ کو روکا جائے گا. پرائم منسٹر کا ایک اور بھی سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں پہلی اسمبلی جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے اور اپوزیشن کو مافیا اور ٹوٹ بٹوٹ کے بہت دکھا, کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری گیم یہ چل رہی ہے کہ کیا ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں سارے مافیا کے سامنے, یا ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں, اور یا یہ تھریٹن کریں گے, بلیک میل کریں گے, ملک کو گرا دیں گے. اتنے بے شرم ہے. آصف زرداری کو نواز نے جیل میں ڈالا تھا 2 دفعہ, ہم نے نہیں ڈالا تھا. ان کی کرپشن تو انٹرنیشنلی ڈاکیومنٹڈ ہے, اس کے باوجود اب دونوں اکٹھے ہو گئے. پہلی دفعہ ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, یہ ٹوٹ پٹوٹ آ جائیں زرداری اور نواز شریف تو سارے ملک کی مورالٹی کولیپس کر جاتی ہے. جبکہ سارے بڑے بڑے ملک کے ڈاکو جیلوں سے اندر باہر جا رہے ہیں, یہ پہلے تو کوئی نہیں جا رہا تھا. آج ان ساروں کے چکر لگ رہے ہیں, نیب کے باہر کوئی اندر جا رہا ہے, کوئی باہر آ رہا ہے. مفتہ صاحب, کیا سیاست اس طریقے سے آگے چل پائے گی؟ چور ڈاکو اندر آپ کو ڈال دیا, وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو سلیکٹرز کہتے رہیں, سلیکٹڈ کہتے رہیں, اور وہ آپ کو چور ڈاکو کہتے رہیں, لڑتے رہیں سڑکوں کے اوپر, کام آگے چلے گا؟ سر 1990 کے بعد پاکستان کی جی ڈی پی کبھی بھی ہندوستان سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھی, اور 1992 کے بعد کبھی ہم بنگلہ دیش سے زیادہ ہماری جی ڈی پی تیزی سے نہیں بڑھی. آج ایک ایوریج بنگالی جو ہے وہ آپ کے ایک ایوریج پاکستانی سے 10 سال زیادہ زندہ رہتا ہے اور 3 سال زیادہ پڑھا لکھا ہے. مطلب اگر ہمارا ایوریج ایجوکیشن 8 سال کا ہے تو اس کا ایوریج ایجوکیشن 11 سال کی پڑھائی. آپ کے خیال میں یہ خامی کس کی ہے کہ ان کی ایکسپورٹس اس وقت $45 ارب ہیں اور ہم $20-22 ارب سے اوپر نکل ہی نہیں پا رہے 10 سال سے؟ یہ کس کی ناکامی ہے؟ سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منحاص القوم ہم سب کی ناکامی ہے, اور یہ گورننس ماڈل پاکستان کا ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو ہے ہم پورا ایز اے سسٹم ہم جو ہے وہ دنیا بھر سے پیچھے رہ گئے ہیں, جہاں پہ اگر ہم 0.18 1990 کی دہائی میں اگر ہم سمجھ لیجیے کہ 0.2% دنیا کا ایکسپورٹ کرتے تھے, تو اب ہم 0.1% دنیا کا ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ہم تو دنیا سے پیچھے رہ کے جا رہے ہیں. تو پاکستانیز ہیو ٹو ریلی سیریسلی تھنک اباؤٹ کہ ہم کس طرح پاکستان کو آگے لے کے جائیں. اب یہ کہنا کہ یہ مودی کا ہار یار ہے, اور یہ عجیب سی سیاست پاکستان میں ہوتی ہے کہ جہاں ہم الیکٹڈ وزیر اعظم کو غدار کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ہر آدمی جو ہے وہ غداری کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے. میں تو خیر سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہوں, اگر مجھے کوئی دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, مجھے نہیں دیتا تو اللہ خیر کرے ان کا. میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کسی سے زیادہ جو ہے وہ دیکھیے غداری اور کفر کے سرٹیفکیٹ دونوں نہیں بانٹنے چاہیے. یہ دونوں سے صرف انتشار کرتا ہے. مجھے بریک قریب آ رہی ہے. آپ کی ایک بات کے اندر سچائی ہے کہ ہمارا جو اکنامک پروگرام ہے وہ کولیپس کر چکا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی نیچے چلا گیا. ہمارے وزیر اعظم اور حکومت ہر روز آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کتنا سرپلس ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس کتنی ہیں. ہم ریمیٹنسز کے اوپر روز ڈھول پیٹتے ہیں. ہمیں نیبرنگ کنٹری صرف بنگلہ دیش کا ہی دیکھ لیں جی, بنگلہ دیش کی ریمیٹنسز میں کتنا اضافہ ہے. وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ کہ لوگ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائے. ایک بریک لے آتے رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جواب دینا چاہیں گے مفتہ صاحب کا؟ جی, وہ مفتہ صاحب نے آپ کو بڑی ایک اچھی فگر بتائی. انہوں نے آپ کو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ بتائی. تو مفتہ صاحب کو شاید یہ پتا ہوگا کہ پاکستان کے ٹوٹل ایکسپورٹ اور پاکستان کے ٹوٹل ٹیکسٹائل انڈسٹری اور پاور لومز ان کے دور حکومت میں جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. ابھی 30,000 نئی اور 50,000 پرانی پاور لومز جو ہماری دور حکومت کے اندر جو ہے اب ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں, اور الحمدللہ اتنا زبردست بوم آیا ہوا ہے کہ ابھی آپ کو اسکل لیبر نہیں ملتی ہے. اور تو ذرا یہ اپنے دور میں بھی ساری جو کوڑیوں کے باو جو ساری لومز بکنا شروع ہو گئی تھی وہ ان کے دور حکومت میں باہر شفٹ ہوئی تھی. 550 بلین کے قریب جو ہے وہ ٹوٹل ریبیٹ تھا. انہوں نے 1 ٹکا جو ہے وہ نہیں دیا ایکسپورٹرز کو.
450 کے قریب جو ہے وہ 450 بلین جو تھا ریبیٹ ہماری حکومت نے ان کو دیا تھا، بزنس مین کو جنہوں نے ایکسپورٹ کیا تھا. تو یہ تو ذرا ان کی فگر ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کفر اور غدارے کے فتوے میں نہیں لگاتا. ملک صاحب کسی کو بھی نہیں لگانا چاہیے، لیکن کفر اور غداری کے فتوے کے ساتھ ایک تیسرا فتویٰ بھی لگا دے، وہ ہے عورتوں کی کریکٹر اساسینیشن. کفر کے فتوے یہ لوگ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہر روز لوگوں کو جہنم حاصل کرتے ہیں، ہر روز لوگوں کو کرتے ہیں کہ بیہیڈڈ کر دو، ہر روز کہتے ہیں فلانا جو ہے وہ یہودی ہے، فلانا وہ نصارہ ہے. حالانکہ یہ خود پکڑے گئے تھے، مریم بی بی نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ ان کی طرف سے ایلچی کون اسرائیل گیا تھا. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ جی غداری، یہ غداری کے فتوے کی ڈومین بھی انہی کی پارٹی کو شامل ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ لوگوں کو غدار غدار کہتے ہیں، لیکن آج یہ خود ایکسپوز ہو گئی کیونکہ یہ مدعے کے یار تھے. تیسرا جی عورتوں کی کریکٹر اساسینیشن. جب پی ڈی ایم کا بیانیہ پٹ گیا، جب کسی نے نہیں سنی، تو آج کل ان کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، جو سیاسی بگوڑے، کنوکٹڈ بھی، کرمنل بھی، اسکانڈر بھی ہیں اور وانٹڈ بھی ہیں، ان کی بیٹی آج کل جو ہے وہ ہر جگہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایسی خواتین کی، ایون فرسٹ لیڈی کی بھی، اور ان کے جو پوری جو وہ پٹواری درباری جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں خواتین کی کریکٹر اساسینیشن کرتے، کیونکہ ان کے والد محترم کو بے نظیر صاحبہ کی یہ ہر وقت کریکٹر اساسینیشن کر دیتے ہیں. ابھی دوسری خواتین کسی کو بھی سیاست میں سپیس نہیں دیتے کریکٹر اساسینیشن کر کے. تو یہ ان کی پارٹی کا ہے، تو یہ پلیز اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائے کہ یہ جو فچ فگرز یہ دیتے ہیں، ویسے فچ فگرز جو ہے وہ ان کے ایک اور بھی پرانے وہ تھے، وہ بھی بگوڑے ہیں. اسحاق ڈار صاحب وہ ان کے فائنینس منسٹر تھے، انہوں نے بھی کچھ فچ فگرز جو ہے وہ دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پھر آئی ایم ایف سے معافی مانگنی پڑے گی تھی. جھوٹے موٹے جی ڈی پی اور اس طرح کے الفاظ کہنے سے یہ نہیں بدل جاتا کہ 31,000 ارب کا قرضہ انہوں نے ہمارے ملک پہ چڑھایا تھا، ہم نے نہیں چڑھایا. ابھی آپ نے 44,000 کر دیا، یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیے، آپ کی رفتار بہت تیز ہے. ان کے قرضوں کا سود 20 ارب ڈالر کا ہم نے واپس کیا ان کے دور حکومت کا. پھر بھی آپ نے 43,000 کر دیا. خدا کی پناہ، آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. خدا کی قرضوں کے اوپر سود ہم نے 20 ارب ڈالر واپس کیا ہے. مفتاح صاحب یہ جو ایک پاکستان میں اور المیہ ہے، ایک یہ سرکولر ڈیٹ اور یہ جو بلیک آؤٹس ہیں، یہ پچھلے 12-14 سالوں میں پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جانے کا کوئی تیسرا چوتھا واقعہ ہے. کچھ ہمیں ایٹمی پاور ہو کے تو ہم سر فخر سے بلند کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم اتنے نالائق ہیں. سر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی سی کلیئرفائی کر دوں. سرکولر ڈیٹ سے پہلے میں نیشنل ڈیٹ کی بات کر دوں کہ جب ہم آئے تھے تو 14,250 ارب روپے، تقریباً 14,250 ارب روپے قرضہ تھا. جب ہم گئے تھے تو پاکستان کے اوپر ڈیٹ تھی وہ 24,952.9 ارب روپے کی تھی. تو ہم نے 10,600 ارب روپے جو ہے وہ 5 سال میں چڑھائے تھے. پی ٹی آئی نے پہلے 2 سال میں 11,400 ارب روپے چڑھا دیے، اور اب اور بھی ہو گئے. اور یہ جو ہے دس از ڈیٹ، ناٹ نیٹ ڈیٹ ہے. اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ قرضہ ہم نے واپس کیا، تو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ قرضہ واپس کرنے کے بعد اس کو قرضہ لے کے واپس کرتے ہیں. وہ اس طرح ہوتا ہے سر کہ اگر میں آپ سے 200 روپے ادھار مانگوں اور آپ کے پاس 500 کی نوٹ ہو، اور میں آپ کو 200 دوں اور آپ مجھے 500 دیں، تو مطلب 200-300 روپے میں نے جو آپ سے ادھار لیے، جب آپ مجھ سے پیسے واپس مانگنے آئے تو میں آپ کو میں نے آپ کو 200 تو دیے تھے، میں نے آپ کو نہیں دیے تھے 200، کیونکہ وہ تو آپ نے مجھے وہ تو کھلے دیے تھے میں نے آپ کو. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب بینک کا قرضہ ڈیو ہوتا ہے تو ری رول ہو جاتا ہے. لیکن دا فیکٹ اس کہ پی ٹی آئی نے 11,400 ارب روپے 2 سال کے اندر بڑھا دیے، جو پاکستان کا نہ صرف ریکارڈ ہے بلکہ 70 سال کے اندر جو قرضہ بڑھا تھا اس کا 40% ہے. اچھا میں آگے سر جو سرکولر ڈیٹ ہے ہم 1,036 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ 2300 ارب روپے سے تجاوز کر گئی ہے. 60 ارب روپے سے اب مہینے کی تجاوز کر لی ہے، اور اس سے زیادہ سرکولر ڈیٹ پاکستان بلیک آؤٹ ٹائم تھوڑا سر بلیک آؤٹ کا سر بڑا سمپل وجہ سے ہوئی تھی کہ ملک صاحب یہ مینٹیننس کرنا بھول گئے تھے. ہم نے ایک مینٹیننس کا پروگرام شروع کرا تھا جس کے تحت آپ انسولیٹرس کو اوپر کوٹ کرتے تھے، آپ ان کی سیٹنگز چینج کرتے تھے اور ان کو واش کرتے تھے ٹوائس اے ایئر، کیونکہ فاگ کے اندر یہ ٹرپ ہو جاتی ہے. یہ کرنا بھول گئے تھے. آج انہوں نے کچھ لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہے. وہ اگر یہ وقت پہ کر لیتے، مینٹیننس صرف کر رہے ہوتے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ پاکستان کا نظام ہے، آپ کہہ رہے ہیں انسولیٹ کرنا بھول گئے تھے. پورا نیشنل گریڈ انسولیٹ کرنا بھول گئے تھے. جی نہیں انسولیٹ کو کوٹ کرنا بھول گئے. تو کوٹ وہ واش کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیمیکل ہوتا ہے جس سے وہ کوٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے آپ کو سیٹنگز چیک کرنی پڑتی ہیں کہ سیٹنگ صحیح ہے، کیونکہ سیٹنگز ہل جاتی ہیں. تو یہ آپ کو صفائی کرنی ہوتی ہے. بڑا سسٹم آسان ہے لیکن نکالا ہے. یہ تو پورا نیشنل گریڈ اڑ گیا تھا، پھر تو بڑے بڑے لوگوں کو نکالنا چاہیے. سر وہ نہیں، ایک جگہ ٹرپ جانا تو بہت بڑے لوگوں کو چاہیے، لیکن ایک جگہ ٹرپ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کیسکیڈنگ ٹرپ ہوتا ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ انکمپیٹنس ہے. جب آپ سیلز مینیجر ہائر کرتے ہیں، جب آپ کوئی مارکیٹنگ مینیجر ہائر کرتے ہیں،
تو آپ تھوڑی سی تو کمپیٹنس دیکھتے ہیں نا. آپ نے ان لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, جن کو سچ مچ مطلب سیریسلی دے ہیو نو کلو واٹ از گوئنگ آن, اور یہ جب آ کے آپ کی حکومت چلا رہے ہیں, صرف اس لیے پھر آپ نے دنیا کے سب سے مہنگا آپ نے گیس لیا ہے, اس لیے آپ دنیا کی آپ نے قرضے تو انہوں نے لیے ہیں. برائی یہ تو نہیں تھی کہ ہمارے آنسو بیچ کے انہوں نے قرضے لیا IMF سے. مسئلہ ہے کہ اس کے ایون فیلڈز بن گئے, ان کے ون ہائٹ پار بن گئے, ان کے پارک لینس بن گئے, اس میں دبئی کے ٹاورز بن گئے. پاکستان کے لوگوں تو کچھ نہیں ہوا. دوسرا یہ ذرا بجلی پہ یہ کہ یہ جو انہوں نے 25 اور 15 سال کے جو وہ کیے ہیں, یہ ہمارے سر کے اوپر جو انہوں نے تھوپے بجلی کے منصوبے, کہ اگر ہم بجلی بنائیں یا نہ بنائیں, خریدیں یا نہ آپ ندیم بابر صاحب کو بھیجیں, ان کے مفتاح اسماعیل کے ساتھ ایک میں پورا پروگرام کروں گا LNG کے اوپر اور پاور کے اوپر. جو وہ حال خاقان عباسی کا کر چکے ہیں ان کا بھی کر دیں, ان کا بھی انشاءاللہ کر دیں گے. ندیم ملک اتنا لائق ہے. زرتاج گل صاحبہ اور اسماعیل صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.